बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का जो नोटिस था उसको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जो लार्जर बेंच था, उसको ख़ारिज कर दिया है। और आपको मालूम है कि ये एक तकरीर उन्होंने की थी जिसके अंदर एक जज साहिबा को और आईजी और जिसमें डीआईजी जो थे उनको उन्होंने कहा था कि आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। और वो उस तनाजुर में थी जो शहबाज गिल साहब के हवाले से कहा जाता है मुबैना तौर पे कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया था। उस हवाले से फिर हमने देखा कि उन्होंने अपना एक सबमिशन भी कर दी, अपॉलॉजी कर दी कोर्ट को। फिर वो जज साहिबा के अदालत में भी पिछले दिन जो है वो चले गए, वहाँ पे भी जाके वो खुद मौजूद नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपॉलॉजी जो है वो टेंडर कर दी। और उसको देखते हुए, ये सारी चीज़ें देखते हुए जो है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दे दिया। जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अभी भी लाडले हैं और उनको ही हर जगह से रिलीफ मिलता चला जा रहा है और इतवार वाले दिन भी उनके लिए अदालत जो है वो खोल दी जाती है। सो ये एक सिचुएशन जो है वो गवर्नमेंट और पीटीआई या अपोजिशन जो है उसके दरमियान चल रही है। और देखना ये है कि इमरान खान साहब ने जो है वो ऐलान भी करना है अगले चंद रोज़ के अंदर इस्लामाबाद आने का, चूँकि उनका डिमांड ये है कि अर्ली इलेक्शंस करवाए जाएँ ताकि मामलात जो हैं वो इलेक्शन के ज़रिए तय पाएँ। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कमल शोज़ब साहिबा, रुकन कौमी असम्बली, और आप प्रेसिडेंट है ख़वातीन विंग की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी। बहुत शुक्रिया कमल साहिबा, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज हमने देखा है कि इमरान खान साहब को हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया, तो पीएमएलएन की जो क़यादत है वो और गवर्नमेंट दोनों काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस चीज़ से नाला है कि माजी के अंदर सुप्रीम कोर्ट से 3 उनके जो लोग थे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, जिसमें तलाल साहब थे, दनियाल साहब थे, निहाल हाशमी साहब थे। तो वो कहते हैं कि अभी भी इमरान खान साहब लाडले हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा। थैंक यू वेरी मच वहीद। देखिए, पाकिस्तान में एक ही फैमिली है सबसे ज्यादा जो लाडली कहलाती है। लाडले और लाडलियां उन्हीं के पास है, वो उसका नाम है शरीफ खानदान। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के भी बड़े लाडले हैं और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत लाडले हैं। ये फैक्चुअल बात है। ये मेरे से ज्यादा बड़े बड़े एनालिस्ट आपको इसकी हकाइक भी बता देंगे कि किस तरह वो लाडली। जितना रिलीफ मिला हुआ है और इस वक्त लंदन बैठा हुआ है नवाज शरीफ, तो ये लाडला ही है। और आज मरियम को उसका पासपोर्ट वापस मिल गया। कुछ दिन पहले उनको एवनफील्ड अपार्टमेंट्स पे, जिसमें अदालत ने ही उनके ऊपर चार्जेस लगाए थे और 7 साल से की उनको कैद मिली हुई थी, उस पर उन्हें जमानत पे वो रिहा थी और मौज के साथ वो आती हैं उस अदालत में जहां खारदार तारे लगा के 1-1 किलोमीटर का साइडें जो है वो कॉर्डन ऑफ करके हमें नहीं जाने दिया जाता, उसमें वो अपना पूरे वफद के साथ तशरीफ लाती हैं, फिर बाहर खड़े होके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती हैं, जजेस को भी ललकारती रही। वहीं से ही सिटिंग जो जीओसी थे, ये थे सॉरी कोर कमांडर थे पेशावर के, उनको भी ललकारती रही नाम ले लेके, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो लाडला तो आपके सामने ही है। ये लाडला होता है कि अगर एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिसका क्लोज मेंबर जो साथी है उसके ऊपर अगर जुडिशियल रिमांड दिया गया और उस पर टॉर्चर हुआ और वो सिर्फ इतना दिया दे रहा है कि मैं कानूनी कार्रवाई करने का मजाज हूं, तो उसके ऊपर आप देख लें कि कौन कौन सी दफात थी जो बच गई थी। 506 भी डाली गई जो दहशतगर्दी की थी। इवन दहशतगर्दी के जो मुकदमे में जब वो जज साहब के सामने पेश हुए, मैं भी वहां मौजूद थी, तो जज साहब हैरान हो रहे थे कि अल्फाज क्या इस्तेमाल किए गए कि इमरान खान के एक जुमले से अदलिया में और पुलिस वालों में खौफ और हरास फैल गया, जिसपे बाबर अवान साहब ने कहा कि ये तो आप तौहीन कर रहे हैं उन शोहदा की जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ, पुलिस के शोहदा ने जिन्होंने अपनी जानें पेश की और लड़ाइयां लड़ी हैं। और जज साहब भी हैरान थे कि ये किस किस्म के मुकदमात हैं जो सामने लाए जा रहे हैं, तो उससे उनको बरी किया गया है। अब इस तरह अगर राई के पहाड़ बनाते रहेंगे पाकिस्तान में, और ये जो लाडली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है अपने वजीर दाखिला को कि इमरान खान को तो जी अरेस्ट होना चाहिए, तो वो पूरी इस्लामाबाद की फोर्स रवाना कर देते हैं। फिर उन्हीं का ही एक फेवरेट चैनल है जो झूठी खबर चला देते हैं, बाद में कहते हैं जी इदारे ने गलती से चला दी। तो लाडले लाडलियों का जो खेल चल रहा है वो आपके सामने ही। बाकी जो अदालतों से इंसाफ तो देखो, किसी की हुकूमत है नहीं है, किसी का अटॉर्नी जनरल है नहीं है, नैब में उनके अपने स्टूजेस बैठे हुए हैं नहीं है, इलेक्शन कमीशन में स्टूज बैठा हुआ है नहीं है, लेकिन अदालत को
جو وہ کہتے ہیں نا قانون کی عدالت کی آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ ان کے سامنے ہر کوئی سائل آتا ہے، چھوٹا ہے یا بڑے گھر کا ہے، اس کی جو میرٹس بنتے ہیں اس کے اوپر اس کی کاروائی اچھا ہونی کمل چاہیے، صاحب اس کا مجھے یہ بتائیں کہ اگر عمران کاروائی خان ہونی صاحب چاہیے۔ اس معاملے کے حوالے سے شروع میں ہی اگر وہ اپالوجی کا جو پہلے انہوں نے ایک پیپر جو سبمٹ کیا تھا اس کے اندر ریگریٹ کا ورڈ جو ہے یعنی افسوس، انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے اس بات پہ، جس کو عدالت نے پھر نہیں مانا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم 22 کو جو ہے آپ کے اوپر فرد جرم عائد کریں گے۔ اگر یہ پہلے ہی کر لیا تھا، ڈو یو تھنک کہ کچھ لیگل ٹیم کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان کو صحیح گائیڈ نہیں کیا تھا؟ اگر وہ شروع میں ہی اپالوجی کر لیتے تو آئی تھنک کہ آج ان کا قد بڑا ہوا ہے، چھوٹا نہیں ہوا، بیکاز ہی از ریپرزینٹنگ اے بگیسٹ پارٹی ان پاکستان، اور ظاہر ہے کہ ان کی بات کو پھر فالو کرنے والے فالو بھی کرتے ہیں، تو یہ اچھی بات تھی کہ وہ پہلے ہی اگر اپالوجی کر لیتے تو معاملہ اس وقت ختم ہو جاتا۔ وہی آئی تھنک آل ویلز دیٹ اینڈز ویل، تو جو چیز ہو گئی ہے وہ اچھی ہو گئی ہے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ پہلے کے مقدمہ ہی نہیں بننا چاہیے تھا، ایسے معاملات کو اس طریقے سے اگر اٹھائیں گے تو پھر تو ہم سارے اپنے ہونٹ اور زبانیں سی لیں، سیاسی معاملات کو سیاست میں ہی حل ہونا چاہیے، وہ اس قسم کے معاملات کو عدالت تک آنا ہی نہیں چاہیے، اور جس قسم کے اور بھی مقدمات بنائے جا رہے ہیں وہ نہیں بننے چاہیے۔ جو پہلے کر لی یا بعد میں کر لی، بات یہ کہ ناک پکڑنی تھی پکڑ لی ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک روایت جو پڑی ہے معافی مانگ کے تو انہوں نے اپنا قد بڑا کیا، لیکن جس قسم کا مقدمہ بنا تھا اس سے تو یہ سوالیہ تو ہمارے نشان بہت ملک کے اٹھتے ہیں۔ اندر افسوسناک عمل ہے کہ سیاسی جو آپ کو پتہ ہے کہ حکومتیں جب تبدیل ہوتی ہیں تو اس قسم کی سچویشن ہوتی میں ہے۔ وہی یہاں پہ ایک جی آپ سے تھوڑا سا منٹ لوں گی۔ دیکھیں اتنے سائلین ہیں، اتنے لوگوں کے کیسز ہیں جو 20 سالوں سے زندگی موت کے مسائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں اپنی عدالتوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ ادھر بھی اتنی ہی سپیڈ سے انصاف دیں اور ایک انصاف کے پیمانے جو ہیں وہ قائم کریں۔ یہ اچھی بات ہے، پاکستان میں نظر آنا چاہیے کہ میں یہ اچھی عام بات ہے، انسان میں یہ اچھی بات ہے کہ اور اتوار جی دوسرے میں بالکل کوئی فرق نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سائفر کی جو آڈیو لیک کے اوپر تحقیقات کی ایک سب کمیٹی کیبنٹ نے بنائی ہے رانا صاحب کی سربراہی میں، اور ایف آئی اے از سپوز ٹو انویسٹیگیٹ، جس میں باقی جو ایجنسیز ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا، سو اس سے انویسٹیگیشن سے نکالنا کیا چاہتی ہے گورنمنٹ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آڈیو لیک جو ہے وہ انڈورس کرتی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ڈے ون سے بات کی تھی اس سے وہ ہٹے نہیں ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے کلیئرلی بتایا تھا کہ کسی ملک کو جو اس وقت چیف ایگزیکٹو تھے انہوں نے کسی ملک کا نام لینے سے خود بھی گریز کیا تھا، باقیوں کو بھی منع کیا تھا۔ تیسری بات یہ کہ رانا ثناء اللہ اور ایف آئی اے پہ تو زیرو ٹرسٹ ہے، ان سے کچھ نہیں نکلنے والا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ سائفر فارن آفس میں بھی موجود ہے، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو بھی دیا گیا تھا، ہم نے اپنی حکومت کے دوران دیا تھا، اور سپریم کورٹ میں بھی اس کی کاپی بھیجی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عارف علوی جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، جو صدر پاکستان ہے، انہوں نے ایک لیٹر بھی لکھا ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر انکوائری کرائے، تو سپریم کورٹ کو اس کے اوپر آئی تھنک کہ جو صحیح ایک فورم ہے، اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو اس میں اپنی انٹرسٹ بھی شو کرنا چاہیے، اور اگر سائفر پہ اتنی اب مریم اور ان کے سارے ہواری اپوزیشن کے جو پریزنٹ رجیم چینج کے نتیجے میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر انہیں لگ رہا ہے کہ واقعی سائبر بہت بڑی لیکن آپ چیز لوگ کا تو چاہتے ہے تھے نا کہ یہ تو اب ہو، میرا یہ خیال ہے سپریم انویسٹیگیشن کورٹ ہو، کو فورم آپ لوگوں بنتا کے ہے۔ لیے تو بہتر ہے رانا ثناء بیکاز اللہ ایک منٹ جی وحید، رانا ثناء اللہ یا ایف آئی اے تو ان کا پپٹ ہے نا، ایف آئی اے کو تو انہوں نے ٹوتھ لیس کر دیا، اسی ایف آئی اے سے جو 16 ارب روپے کے منی لانڈرر کو ایکویٹ کرنے جا رہے تھے اس کو انہوں نے پرائم منسٹر بنوا دی ہے، باقی 5 بندے ایف آئی اے کے 1 مہینے میں دنیا سے چلے گئے، وہ جو اتنا جس کے وہ جو چوکیدار تھا اس کا تو بیچارے مرحوم کا نام بھی میرے ذہن سے نکل گیا ہے، جس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلے تھے وہ بھی دنیا میں سے رخصت ہو گیا۔ ایف آئی اے کے پلے بچا کیا ہے؟ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ اس کی انکوائری انیشیٹ کرے اور اپنی ڈیو ڈیلیجنس شو کرے، اور اس سے چشم پوشی نہ کریں۔ اب یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، اس کو اٹھائیں۔ عمران خان اور اس کی پارٹی تو پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ اس پہ انکوائری ہونی چاہیے، سپریم کورٹ کو یہ لینی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ تو خود 14 قتل میں ملوث پائے گئے ہیں، وہ سائفر کی کیا تحقیقات کریں گے؟ لیکن نیشنل اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر انفارچونیٹلی نے دیکھیں آپ لوگوں کی 2 حکومت اپریل میں کو رانا 2 اپریل کو وحید میں پنجاب کے ڈیفنس اندر کمیٹی کے ممبر ہوں، نیشنل پنجاب سیکیورٹی کی میٹنگز بھی اٹینڈ کرتی رہی ہوں، میں صرف اتنا یاد کرا دوں 2 اپریل کو
قومی اسمبلی میں انہوں نے ان کیمرہ سیشن بلایا تھا اپوزیشن کے کہنے پہ کہ جی اگر سائفر اصلی ہے تو ہم یوں کر دیں گے وہ. ایک بندہ ان میں سے نہیں آیا تھا, سارے یہ بھاگ گئے تھے. سو اس لیے اب یہ کون سی چھلانگے مار رہے ہیں اچانک سے؟ یہ تو کہتے تھے سائفر ہے ہی نہیں. بلاول کہتا تھا یہ تو اس نے اپنے وزیر سے ایکچولی یہ لکھوا ساری لیا. جو مریم کہتی تھی کہ اپنے وزیر سے لکھوا لیا, فورن آفس میں لکھا گیا. ان کے تو اپنے بیانات میں تضاد ہے, اس لیے ان کی کوئی انکوائری کو نہ امپورٹنس ملنی چاہیے نہ ملے گی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو خان صاحب نے خود بھی وہ ایک انٹرویو میں, اروائی کے انٹرویو میں یہ سوال بھی کیا اینکر نے کہ آپ نے وہ جو لفظ کھیلنے کا استعمال کیا تھا اس کا کیا مطلب تھا, تو انہوں نے کہا کہ یس ہم نے تو استعمال تو کرنا تھا اس کو. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری جو اس کا کنٹینٹ تھا اس کو سیاست کے لیے اب استعمال کر رہے ہیں خان صاحب. بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیں سیاست یہ سیاسی ہی اس کا نتیجہ ہے. سیاست ہے عوام کی خدمت. پاکستان کو اگر وارننگز دے گا کوئی, ایک تھرڈ سیکٹری اٹھ کے پاکستان کے قسمتوں کے فیصلے کرے گا, اور وہاں سے کس کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ جناب اپنے وزیر اعظم کو ہٹا دو. ایک چیف ایگزیکٹو کو کون ہٹا سکتا ہے مجھے بتائیں؟ کس کے لیے؟ تھرڈ سیکٹری کے تو یہ کنٹرول میں نہیں ہے. اور اس کو ڈی مارچ کرنے کا آپ کے جو فورن منسٹر تھے, جو وہاں پر تھے, آپ کے سیکٹری تھے, ایمبیسڈر تھے امریکہ کے, اسد مجید صاحب, ان کو انہوں نے 38ویں جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ بلائی تھی اس میں انہوں نے بلا کے ان کو کوشش کی کہ انڈر پریشر ان سے سٹیٹمنٹس ڈیفرنٹ کرائی جائے, مگر ہی اسٹوڈ بائی ہز سٹیٹمنٹ, اور انہوں نے انڈورس کیا کہ ڈی مارچ کرنا چاہیے تھا, انہوں نے ہی لکھ کے بھیجا تھا. تو یہ سارے معاملات تو آپ کے سامنے. مجھے یہ بتائیے کہ 37ویں نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہیڈ کی تھی وزیر اعظم عمران خان نے, 38ویں ہیڈ کی تھی شہباز شریف نے, تو وہ وہاں پر کیا اپنے ابا جی کی شادی کی تصویریں تو دیکھنے گئے نہیں تھے؟ یہ سائفر کا ہی معاملہ تھا نا, اور اتنے سارے جو سینئر آ کے بیٹھے تھے. اس کے بعد بھی بلاول کی, اس کے بعد بھی باقی سب کی, مریم کی, ان سب کی یہی بیانات آتے رہے کہ جی سائفر نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. سو ان چیزوں کو, ان پرانے ان کے بیانات کو سامنے رکھ کے عدالت کو تحقیقات کرنی چاہیے. اور جو جو اس میں رجیم چینج کا حصہ ہے, جنہوں نے 20-20 کروڑ یا 25-25 کروڑ لے کے سندھ ہاؤس میں ہارس اینڈ کیٹل شو میں جا کے میلا و مویشیاں میں اپنا ایمان اور ضمیر بیچا, ان سب کو ریپرمانڈ کرنا چلیں بہت شکریہ کمل شوذب صاحبہ, رکن قومی اسمبلی اور صدر ہیں آپ خواتین ونگ کی پاکستان تحریک انصاف کی. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے, واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے, عمران خان صاحب کو جو ہے ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا ہے, تو انہیں عدالت والے معاملے کے اندر نوٹس جو ان کو جاری کیا گیا تھا اس کو خارج کر دیا گیا ہے. انہوں نے جو معافی مانگی تھی رائٹنگ کے اندر اس کو مان لیا گیا ہے. اور دوسری جانب ہم نے دیکھا تھا کہ ہفتے والے دن ان کے خلاف ایک ان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی, اور اسلام آباد کی پولیس. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ پہلے کی طرح دوبارہ سے جو ان کے ورکرز ہیں, جو ان کے چاہنے والے ہیں, وہ بنی گالہ پہنچ گئے, اور حکومت جو ہے وہ ان کو گرفتار نہیں کر سکی. اور سنڈے والے دن انہوں نے دوبارہ سے اپنی ضمانت جو ہے وہ کروا لی اسلام آباد ہائی کورٹ سے. پی ایم ایل این اور اتحادی جماعتیں جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب لاڈلے ہیں اور ان کو ہمیشہ ہی ریلیف جو ہے وہ مل جاتی ہے. آج کی ریلیف کے اوپر بھی مریم نواز جو ہیں وہ بھی ناراض دکھائی دی ہیں. باقی بھی حکومت کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر خوش دکھائی نہیں دیتے, کیونکہ ان کے مطابق پی ایم ایل این کے جو لوگ تھے انہیں توہین عدالت کے اندر سزائیں ہوئیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت بریگیڈیئر ریٹائر فاروق امید صاحب, تجزیہ کار ہیں, سیاست کے اوپر کافی زیادہ گہری نظر ہے ان کی, ان سے ہم بات کرتے ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے, عمران خان صاحب کو گھیرنے کی کوشش تو ضرور کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی جانب سے, ان کی اتحادیوں کی جانب سے, لیکن وہ عدالتوں سے ریلیف لیتے چلے جا رہے ہیں. سو یہ سچویشن کس طرف بڑھ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وحید بھائی. پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ اوور آل اس کا ملک میں جو انوائرمنٹ ہے وہ ریلیف کا ہی ہے. یعنی کہ جو انوائرمنٹ چل رہا ہے وہ احتساب کا انوائرمنٹ نہیں ہے, وہ ایکوٹل کا انوائرمنٹ ہے. میں بڑی جنرل ٹرمز میں بات کر رہا ہوں, خاص کر جب سے وہ این آر او آئے ان دی فارم آف دی نیب امینڈمنٹ لا, جو کہ میں حیران ہوں کہ محترم ہمارے سپریم کورٹ جو ہے ابھی تک اس میں تیزی نہیں آ رہی ہے اس کیس کے اندر, کیونکہ 2 دن بعد شاید پھر بھی ہیرنگ ہے. تو اوور آل پکڑ دکڑ بھی ہے, لیکن
میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو کورٹس ہیں وہ بھی بالکل اپنا ایک لارج ہارٹیڈنس جو ہے وہ شو کر رہے ہیں. اور دیکھیں اس کیس میں عمران خان کے کیس میں بھی ٹھیک ہے, میں تو پہلے دن سے کہتا تھا وہ اس طرح کا کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں بنتا جس طرح کے کچھ پی ایم ایل این کے لوگ تھے. جب آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کو بلایا تھا اور سپریم کورٹ نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا وغیرہ وغیرہ, تو یہاں پہ رانا شمیم صاحب کا بھی کیس آپ نے دیکھا کہ وہ بھی شاید اسی طرح ختم ہو گیا. ایک چیز نظر آتی ہے کہ اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ ایسی کوئی ہیئرنگ ہوتی ہے تو اس میں پھر سیریز آف ہیئرنگز ہوتی ہیں, کافی دوڑایا جاتا ہے ملزم جو ہے, اس کی پیشیاں ہوتی ہیں, میڈیا جو ہے میڈیا کو بھی خوب خبریں ملتی ہیں, اور لیکن اینڈ میں رزلٹ یہی ہوتا ہے. تو اچھی بات ہے, اٹ از گڈ. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ خام خواہ سیاست دانوں کو آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کر کے اگر اس سے کوئی غلطی بھی ہو گئی ہے, منہ سے کوئی غلط الفاظ نکل گئے ہیں, لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی تک لاڈلے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس ٹرم میں وہ یہ بات کرتے ہیں. نہیں دیکھیں, اگر میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا اگر وہ لاڈلے ہوں جس طرح لوگوں کی پرسپشن ہے تو پھر جو کچھ ہوا تھا ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں اس سال وہ شاید نہ ہوتا. اب مسئلہ اب ایک بات سمجھنے والی یہ ہے, وہ لاڈلے ہیں بن گئے ہیں عوام کے. بھائی اپنا وحید بھائی, آپ نے بھی بہت سیاست کو دیکھا ہے, لیکن میں تو 1960s سے پاکستان کی سیاست کو آبزرو کر رہا ہوں جب بھٹو صاحب کی تحریک چل رہی تھی. بلیو می, جس طرح کی موبلائزیشن, میں حیران رہ گیا ہوں. یہ 50 جلسوں کی بھی ہو گئے ان کے, جس طرح انہوں نے موبلائز کیا لوگوں کو جلسوں میں, جس طرح انہوں نے سپیڈی موبلائزیشن کرتے ہیں. ایک میسج آؤٹ ہوتا ہے کہ جی پہنچو بنی گالا, پورا پاکستان جو ہے وہ سڑکوں میں نکل آتا ہے. پنڈی اسلام آباد کے لوگ, کے پی کے لوگ, لاہور سے ایک دم لوگ 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں بنی گالا پہنچ جاتے ہیں. یہ اس قسم کی موبلائزیشن میں نے عوام کی پہلے نہیں دیکھی ہے. مجھے یہ لگتا ہے, ان کی جو بات ہے اس کے اوپر لوگوں نے جو ہے وہ بلیو کرنا شروع کر دیا. مجھے یہ بتائیں کہ تحقیقات یہ جو کروانا چاہ رہے ہیں آڈیو لیکس کی اور یہ سائفر کے حوالے سے, وہ میٹنگ جس کا یہ حوالہ دیتے ہیں جس میں اسد عمر ہیں, شاہ محمود ہیں, اعظم خان ہیں اور عمران خان صاحب ہیں, اس سے کیا مطلب, اس تحقیقات سے کیا نکل سکتا ہے؟ یہ تو مطلب اس سے آپ کیا تحقیقات کر کے کیا نکالیں گے؟ دیکھیں جی وحید بھائی, جس طرح ہمیں شیخ رشید صاحب نے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا, وہ اپنی ٹائم لائن دیتے ہیں 15 اگست, پھر سپتمبر میں آ جاتے ہیں, پھر اکتوبر میں, اب 15 نومبر, اب دسمبر میں آ جائیں گے. تو یہ بھی اسی طرح کی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اگلے الیکشن تک ظاہری بات ہے حکومت کی اپنی اسٹریٹجی ہے, کیسے عمران خان کو پن ڈاؤن رکھنا ہے, کیسے کیسز بنانے, کبھی یہ بہانا کبھی وہ بہانا کبھی فلاں, تاکہ کیپ ہم بزی. یہ تو میں لائٹ ٹون میں کہہ رہا تھا, بٹ ایکچولی اگر دیکھا جائے تو یہ میں سمجھتا ایک اسٹریٹجک ایرر ہے آن پارٹ آف دی گورنمنٹ. یہ میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ وہ چیز تھی سائفر جو کہ معاملہ ختم ہو گیا تھا. اگر آپ کو پتا ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے دونوں جو اعلامیے تھے, ایک پی ٹی آئی گورنمنٹ کا اور ایک پی ایم ایل این کا, جس میں کلیئرلی پوزیشن واضح تھی کہ نمبر 1 یس یہ سائفر ریالٹی ہے, نمبر 2 یہ اپنا بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہوئی ہے, نمبر 3 یہ ڈیمارچ جو ہے وہ دے دیا گیا اور کوئی سازش نہیں ہوئی. دیکھیں نا, تو میری نظر میں یہ تمام معاملے کلوز ہو گئی تھی. ایکچولی یہ بالکل آپ نے یہ ٹائمنگ جو تھی, ٹائمنگ جو ہے اس کا غلط, لیکن گورنمنٹ جو ہے خاص کر پی ایم ایل این لگتا ہے ایسے ہے کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کی جو کریڈیبلٹی ہے امنگ دا میسز, وہ لوگ جو اس وقت ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, وہ لوگ جو ان کی جلسوں کے اندر آ رہے ہیں بڑی تعداد میں, خاص کر جو نوجوان ہے, یعنی جن کی ایج 18 سے لے کے 25-26 تک کے درمیان ہے, and it's a very big population throughout the country, اس کو آئی تھنک کہ اس ساری پاپولیرٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں ہوتی ہیں, بٹ ابھی تک حکومت جو ہے وہ اس تناظر میں کامیاب نہیں ہو سکی. یس اٹ از ٹرو, اور میں جملہ وہ مکمل کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو انہوں نے سائفر والا کیس بھی کیا, ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن, میری نظر میں اٹ مے اوپن اے پینڈوراز باکس, اور اگر یہ پینڈوراز باکس کھل گیا تو کہ یہ نہ ہو کہ حکومت کو لینے کے دینے پڑ جائے. اٹ مے ناٹ بیک فائر, بیکاز پھر اگر بک کے مطابق آپ ایف آئی اے جو ہے وہ جانچ پڑتال کرے گی, انویسٹیگیشن کرے گی, تو پھر میرا نہیں خیال ہے کہ گورنمنٹ جو ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خود اس سے. اچھا, یہ جو کہتے ہیں جی کہ سائفر جو ہے وہ پی ایم ہاؤس سے کاپی غائب ہو گئی ہے, مطلب یہ کاپی کہاں جا سکتی ہے؟ خان صاحب نے خود بھی وہ ایئر بائی کے انٹرویو میں کہا جی کہ مجھے نہیں پتا کدھر ہے وہ کاپی.
नहीं, वो आई एम सरप्राइज्ड कि वो उन्होंने ये जुमला कैसे कह दिया। देखिए साइफर को वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था, वो कि ट्रांसलेट हुआ है वाय द फॉरेन सेक्रेटरी, द फॉरेन मिनिस्टर एंड हिज प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, मार्च के महीने की। तो वो जो ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट है जिस शक्ल में भी है, उसको तो आपको पता है हमारे दो सीनियर जर्नलिस्ट का कि हमने भी वो पढ़ा है, हमारे पास तो उसकी कॉपी भी है, मैं उस जर्नलिस्ट का नाम नहीं लेता हूँ, आपको भी पता वो कौन है, ट्वीट्स उसकी आज भी अवेलेबल है। तो साइफर की ओरिजिनल कॉपी तो मास्टर कॉपी जिसको आप कहें वो तो फॉरेन ऑफिस में है। अगर खुदा न खास्ता फॉरेन ऑफिस से वो कॉपी निकल जाए, फिर आप कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा कौमी सलाम अपना नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीच। लेकिन पीएम हाउस भी तो एक या पीएम ऑफिस भी तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन एंड प्लेस। जी हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए उनके पास जब ये आया है तो इट वाज अ ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट, और फिर आपको पता है कि यही ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट दोनों नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी पेश किया गया है, और उसके बाद फिर पार्लियामेंट नेशनल असेंबली की पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ सिक्योरिटी में तमाम मेंबरान को पेश किया, ब्रीफिंग्स हैं। ऑल्दो पीटीआई के वक्त पे पीएमएलएन वाले नहीं आए, और पीएमएलएन की पीडीएम की गवर्नमेंट पे जाहिर बात है पीटीआई वाले नहीं आए। सो ये तो सर्कुलेट हुआ है पूरी नेशनल असेंबली में। अब हो सकता है पता नहीं कितने और लोगों की जेब में उसकी फोटो कॉपियां हों, उसमें तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि शायद उन्हीं में किसी ने आगे। लेकिन एक बात है, अभी तक पब्लिक में मीडिया में अभी तक किसी ने ये डॉक्यूमेंट पब्लिकली दिखाया नहीं है। मीडिया पे नॉट कम अप, अखबारों में इसकी कॉपी नहीं छपी है। ठीक है ना जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया फारूक हमीद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। नाज़रीन यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके मुल्क की जो माशी सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की माशी टीम को इस वक्त जो है हुकूमत की उसको लीड कर रहे हैं। स्पेशली उनको लंदन से लाया गया है शहबाज शरीफ साहब ने, और मकसद ये है कि जो पिछले 5 महीनों के अंदर जो मुल्क के अंदर महंगाई हुई है, जो इस वक्त चैलेंजेस हैं, चाहे वो IMF की वजह से थे या यूक्रेन और रूस की जंग की वजह से थे या ओवरऑल पूरी दुनिया की मईशत की वजह से थे, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई है। इवन के खाने पीने की जो अशिया हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, दालें हैं, घी है, हर चीज़ की जो कीमत है, यहाँ तक कि आटा जो है वो 110 रुपये मार्केट के अंदर जो है फ़रोख्त हो रहा है, आसमान को पहुँच चुकी हैं, और हर आदमी जो है वो इस वक्त परेशान है इस महंगाई से। क्या इसहाक डार साहब, उनकी नई टीम जो है वो किस हद तक इस महंगाई को नीचे लाने में कामयाब हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शाहिद हुसैन सदीकी साहब, आप सीनियर माशी माहिर हैं, एक अरसे से जो है पाकिस्तान की मईशत को बड़े करीब से देखते हैं और लिखते भी हैं, आप इसके ऊपर कमेंट्री भी करते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद सदीकी साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो चेंज की है शहबाज साहब ने टीम को और इसहाक डार साहब को लाए हैं, जो चौथी मरतबा मुल्क के वज़ीर ख़जाना बने हैं, किस हद तक आप समझते हैं कि अवाम की जो उम्मीदें हैं उसके मुताबिक मुल्क के अंदर जो महंगाई है उसको नीचे लाने में इसहाक डार साहब कामयाब हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि डार साहब के आने से पहले पाकिस्तान में महंगाई कम होना शुरू हो गई थी, क्योंकि जो आदाद शुमार जारी हुए हैं वो ये है कि अगस्त में महंगाई थी 27% और सितंबर में जो है वो थी 23.2%। इसका मतलब ये था कि एक रुझान था महंगाई में कमी होने का। मगर जैसे आपने कहा, बिल्कुल वाज़ेह है कि डार साहब का जो तजर्बा है इकनॉमी को मैनेज करने का, आलमी मालियाती इदारों से, दोस्त मुल्कों से, मगरबी ममालिक से डील करने का और उनसे कंसेशंस लेने का, और उसकी वजह से मैं समझता हूँ वो कामयाब रहेंगे महंगाई में मज़ीद कमी करने के। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि जो महंगाई मार्च में थी जब इमरान खान साहब रुखसत हुए थे 12.7%, वो तो आने का इम्कान नहीं है, तो जो महंगाई में कमी होगी वो आर्जी तौर पर होगी, बग़ैर स्ट्रक्चरल इस्लाहात की होगी। एक तो वजह ये होगी सबसे पहले कि आप ये देखें कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का रुझान है। अगर ये रुझान बरकरार रहता है तो लाजमन कमी होगी। दूसरा ये कि अब सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का कल्प्रिट है वो है रुपए की कदर। रुपए की कदर जब इमरान साहब रुखसत हुए थे तो 182 रुपीज़ था,
اب وہ 228 پر آگے ہے، یعنی 46 روپے اب بھی جو ہے اس سے زیادہ ہے فی ڈالر. اس میں یقیناً جو ہے بہتری آئے گی، اور چونکہ ہم آئل امپورٹ کرتے ہیں تو روپے کی مالیت اس سے کم ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی مہنگائی میں فرق پڑے گا. تیسری بات یہ تھی کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ اسحاق ڈار صاحب IMF کے ساتھ یہ بات کریں گے، کچھ کی بھی ہے انہوں نے، کہ جناب دیکھیے سیلاب آیا ہے پاکستان، ساری دنیا مان رہی ہے، انسانی المیہ نے جنم لیا ہے، تو پھر سب کا یہ فرض ہے کہ اس میں اپنا مدد کریں. تو IMF سے وہ یہ ریکویسٹ کریں کہ جناب جو پیٹرولیم لیوی کا آپ نے کہا تھا 5 روپے مہینہ بڑھائیں، 50 روپے تک لے جائیں، کم از کم ہمیں اس میں مہلت دے دیں، کیونکہ معیشت تو تباہ ہو رہی ہے، انسانی المیہ جنم لے چکا ہے. امکان یہ ہے کہ وہ IMF کو راضی کر لیں گے نہ کسی حد تک کہ پیٹرولیم لیوی میں نرمی کریں، اور یہ شاید ان کو یہ بھی کہیں گے کہ جناب جو جون تک ہمیں انسٹالمنٹ دینی ہے آپ نے وہ ذرا سا پہلے دے دیں تاکہ سیلاب زدگان کی مدد کی جا سکے. ان اقدامات سے ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں اس میں بہتری آئے گی، اور اس کی وجہ سے روپے کی قدر میں بہتری آئے گی. یعنی مہنگائی میں کمی عارضی طور پر ہوگی، اس سطح پہ نہیں جائے گی جو کہ مارچ 2028 میں تھی، لیکن جب IMF کا پروگرام ختم ہوگا، اور چونکہ ہم کوئی اسٹرکچرل اصلاحات نہیں کر رہے اور نہ کرنے کا شاید پروگرام ہے، تو یہ بہتری جو ہے یہ شاید عارضی ثابت ہو سکتی ہے. اور اگر خدا نخواستہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو پھر یہ جو ہماری کیلکولیشنز ہیں اس میں فرق پڑ سکتا ہے. کیونکہ ابھی آج جو خبریں آ رہی تھی کہ جو اوپیک کی کنٹریز ہیں وہ ریڈیوس کر رہے ہیں اس کی پروڈکشن کو، تیل کی پروڈکشن کو ریڈیوس کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے پرائسز جو ہیں وہ اوپر جانے کا خدشہ ہے. بٹ ابھی بھی تقریباً $87 کے اوپر جو ہے اوپر بیرل اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر مل رہا ہے. مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ جو تیل کی پرائسز اسحاق ڈار صاحب نے کم کی ہیں وہ IMF سے بغیر کنسلٹ کیے ہوئے کی ہیں، اور یہ جو PDL کی آپ بات کر رہے تھے اس میں کمی جو ہے وہ کر نہیں سکتے بغیر IMF کی اجازت سے. تو ڈو یو تھنک کہ اگر یہ گورنمنٹ جو ہے وہ فریز کرنا چاہتی ہے پرائسز کو اگلے چند ماہ کے لیے، تو اس سے IMF کے پروگرام کے اندر کوئی فرق پڑے گا یا کوئی نقصان ہونے کا خدشہ تو نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیے IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہو چکا ہے، اگر ان کی پیشگی منظوری کے بغیر کوئی حماقت کرتے ہیں تو وہ خودکشی ہوگی. کیونکہ عمران صاحب نے وہی غلطی کی تھی 28 فروری کو کہ انہوں نے IMF سے معاہدہ توڑا تھا. اب اور مفتاح صاحب نے 2 مرتبہ IMF سے معاہدہ توڑا. ایک جو انہوں نے بجٹ بنایا تھا وہ IMF سے معاملات جو خود انہوں نے طے کیے تھے اس کے خلاف تھا، اور اس کے بعد انہوں نے جو تاجروں کے سلسلے میں معاہدہ کیا تھا وہ تاجروں کو کنسیشن دے کے وہ توڑ دیا تھا. اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو جہاں تک میرا اندازہ ہے، پہلے ہمارے پرائم منسٹر نے IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے بات کی تھی کہ جناب یہ انسانی المیہ ہے. اسحاق ڈار صاحب نے بھی بات کی تھی، تو ان سے کسی نہ کسی حد تک ان کی منظوری لے لی تھی. انہوں نے یہ سمجھنا کہ اس کے بغیر کر رہے ہیں، میرے خیال سے یہ عقل میں آنے کی بات نہیں ہے. لیکن میں جس چیز پر توقع کر رہا ہوں، آپ یہ دیکھیے کہ اب سے 10 سال پہلے عالمی منڈی میں جو تیل تھا وہ $140 فی بیرل تھا، اور پاکستان میں اس سے 100 روپے تھا. آج 87 ہے جیسے آپ نے خود بتایا، تو آج اس سے دگنے سے زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے روپے کی قدر. ہم لوگ سارا امپورٹ کرتے ہیں، تو جو روپے کی قدر میں زبردست تباہی آئی، یعنی 182 روپے پہ عمران خان نے چھوڑا تھا. یہ جو روپے کی قدر میں ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز کی کمی تھی، اس کی وجہ سے یہ روپیہ جو ہے وہ اوپر جانا شروع ہو گیا. عمران خان صاحب کی حکومت گئی تو 182 تھا، آج جو ہے اب جا کے تھوڑا کم ہوا ہے، ورنہ 240 تک یہ گیا ہے 2 مختلف اوقات کے اندر. تو کیا یہ گورنمنٹ جو ہے وہ چیزوں کو کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی، کامیاب نہیں ہوئی، یا واقعی میں ان کے اوپر پریشر اتنا تھا کہ یہ کر نہیں سکتے تھے؟ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹ بینک ہے پہلے جو ہے وہ پھر انٹروین کرتے تھا، بٹ ناؤ دے ہیو اے نیو لا، جس کی وجہ سے اب وہ مفتاح اسماعیل کہتے تھے جی کہ یہ چونکہ اوپن مارکیٹ ہے اس لیے ہم IMF کے ایگریمنٹ کے مطابق ہم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ جو ڈالر اور روپی کے اندر جو فرق جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. تو اسحاق ڈار صاحب نے کئی انٹرویوز کے اندر ریسنٹلی بتایا ہے کہ ہمیں اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اور ان لوگوں کے خلاف ایکشن بھی ہوگا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ نیچے آ رہا ہے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ دونوں چیزیں، یعنی ایکشن فرام اسٹیٹ بینک اور دا گورنمنٹ، اور دوسرا جو ہے انکریز کیسے کریں گے ڈالرز کے، اس کی قیمت جو ہے وہ نیچے آئے؟ محترم، آپ نے بڑے اہم کئی نکات اٹھا دیے ہیں. پہلے میں آپ سے یہ بتا دوں کہ 23 ستمبر سے اور 30 ستمبر تک یا 28 ستمبر تک
بھی روپے کی قدر میں بہتری آئی تھی، یعنی ڈاکٹر صاحب کے آنے سے پہلے۔ اصل بات کیا وہی ہے جس کا آپ نے اشارہ کیا، جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں سٹے بازی بڑے پیمانے پر ہو رہی تھی، بڑے پیمانے پر سٹے بازی ہو رہی تھی، سرمایہ کا فرار ہو رہا تھا، منافع خوری ہو رہی تھی۔ آپ کراچی کا جو ڈالر کا روپیز کا ریٹ تھا وہ پشاور میں اس سے زیادہ تھا، افغانستان میں اس سے بھی زیادہ تھا۔ تو بات یہ تھی کہ یہ جو آپ نے کہا نا مارکیٹ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر سٹے بازی ہو رہی ہے تو اسٹیٹ بینک خاموش تماشائی رہے۔ اسٹیٹ بینک نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ ایک تو یہ تھا کہ انہوں کو میٹنگ بلایا کرتے تھے ماضی میں، خود اسٹیٹ بینک منی چینجرز کی، بینکس کی، ان کو دھمکیاں بھی دیتے تھے، ان کو لالچ بھی دیتے تھے، اب کہ وہ کچھ نہیں کیا۔ حکومت یہ کر سکتی تھی کہ کچھ ریزروز اپنے بڑھاتے، 13% تک قرضے لے لیتے ایک مہینے کے لیے، ریزروز بڑھ جاتے تو بھی نہیں ہوتا۔ تو وزارت خزانہ بھی خاموش رہی، اسٹیٹ بینک بھی خاموش رہا اور ایکشن بھی نہیں لیا۔ ایک تو یہ بنیادی بات ہے۔ مارکیٹ کا ڈٹرمنٹ ریٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کھلے عام سٹے بازی ہوتی رہے۔ اب تو اسٹیٹ بینک نے تسلیم کیا کہ ہاں جی سٹے بازی ہو رہی تھی، ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا مجھے امکان نظر نہیں آتا کہ یہ جو ہے کسی کے خلاف کوئی سخت ایکشن ہوگا۔ ہمارے یہاں کبھی پاکستان میں ہوا نہیں ہے۔ لیکن آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ 182 سے جس دن قسط ملی تھی IMF کی، وہ 218 پہ بھی آ گیا تھا، اس کے بعد پھر 240 پہ گیا اور اب اس کے بعد 228 پر آ گیا۔ تو یہ جو فلکچویشنز ہوئی تھیں، تو ڈار صاحب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک میں انٹرفیئر تو نہیں کر سکتے، لیکن اپنے ریزروز بڑھا کے اسٹیٹ بینک کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے سٹے بازی کو بٹ the question is کہ ریزروز کیسے بڑھائیں گے، کہاں سے؟ یہ تو مطلب دوست ممالک کی باتیں کرتے رہے، بہت کچھ جو ہے وہ عوام کو بتایا جاتا رہا، بٹ ابھی تک جو ہے پریکٹیکلی نہیں ہو سکا سوائے IMF کے پروگرام کے اور اس کے بعد جو پیسہ انہوں نے ریلیز کیا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیل صحیح نہیں کر سکے، اور جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر طریقے سے ڈیل کر سکیں گے۔ مجھے امید ہے کہ IMF سے وہ کچھ کنسیشن لینے میں کامیاب ہوں گے۔ عالمی بینک سے شاید ہم یہ معاملہ طے کر لیں گے کہ جو پروجیکٹس کے لیے وہ پیسہ دے رہے ہیں اس پیسے کو سیلاب زدگان کی طرف ڈائیورٹ کریں، لیکن وہ ڈالر میں آئے گا تو ریزروز بڑھیں گے، اور دوست ممالک سے کچھ نہ کچھ ہمیں ملنا شروع ہو جائے گا تو ریزروز تو لازمی بڑھنی ہے۔ یہ تو ورسٹ از اوور۔ میں بار بار کہتا ہوں، ریزروز کے معاملے میں، روپے کی قدر کے معاملے میں، مہنگائی کے معاملے میں ٹیمپریریلی ورسٹ از اوور۔ ان کو ایک اچھا وقت ملا ہے اور یہ ریزروز بڑھانے میں یقیناً کامیاب ہوں گے۔ تو لیکن یہ عارضی بہتری ہوگی چونکہ اصلاحات نہیں کر رہے، اور دوست ممالک بھی اب میرے خیال سے کچھ نہ کچھ ضرور پاکستان کو دیں گے۔ اچھا شاید صدیقی صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ کیا ایک وہ گورنمنٹ جس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ بظاہر تو لگتا ہے کہ وہ اگست تک ان کا ٹائم پیریڈ ہے نیکسٹ ایئر، بٹ جو پولیٹیکل سچویشن ہے ملک کے اندر، جس طرح سے عمران خان صاحب جلسے پہ جلسے کر رہے ہیں اور ابھی تک وہ یہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اس گورنمنٹ کو کہ اینی ٹائم وہ اسلام آباد کے اوپر جو ہے وہ دھاوا بول سکتے ہیں، ایسی سچویشن کے اندر کوئی بھی انویسٹر ہو، کوئی آپ کا ہمدرد ہو، کوئی بھی ہو، وہ کیسا پاکستان کے اندر پیسہ جو ہے یا ڈالرز جو ہے وہ ڈال سکتا ہے کسی بھی صورت میں؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں اس میں۔ پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب بڑے سیاسی لیڈر ہیں، مگر ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جب سیلاب کا المیہ اتنا بڑا جنم لے چکا ہے تو کچھ عرصے کے لیے اپنی سیاسی سرگرمیاں ترک کر کے اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کریں سیلاب زدگان کی طرف، حکومت پہ بھی تھوڑا سا پریشر کم کریں۔ نمبر ایک، یہ ان کا قومی فرض بنتا ہے پاکستان کے مفاد میں۔ سیاست تو آنے جانے والی چیز ہے، لیکن اس وقت جب کہ 3 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے ہمارے بے گھر ہوئے ہیں، ان کے اثاثے تباہ ہو گئے، اس وقت یہ سیاست کرنا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے، نمبر ایک۔ دوسرے یہ کہ IMF نے اس حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ جو ستمبر 2022 میں ان کا پروگرام ختم ہو رہا تھا، اس کو انہوں نے جون 2023 تک ایکسٹینڈ کر دیا ہے اس حکومت کی مدت میں، اور اس کے قرضے کی حجم میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ IMF بھی یہی سمجھتا ہے کہ یہ حکومت اپنا مدت پوری کرے گی، اور کوئی شاید قانونی جواز بھی نہیں بنتا۔ ایک حکومت الیکٹ ہو کے آئی ہے تو اس کو قانونی طریقے سے آپ ہٹا سکتے ہیں، اگر دھمکیاں دے کے گرانا لایا تو پھر تو کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی۔ میرا ذاتی خیال یہ کہ سیاسی بے چینی سے کچھ نہ کچھ فرق ضرور پڑے گا سرمایہ کاری کی طرف، لیکن میں نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے وہ آپ کو بتایا کہ قرضے ملیں گے دوست ممالک سے، IMF سے، ورلڈ بینک سے، سیلاب زدگان کے پیسے، وہ اس پیسے کی وجہ سے ریزروز بڑھیں گے۔ سرمایہ کاری میں فوری طور پر کوئی اضافہ میں بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ تفصیلات ہماری بدستور کوئی 31-32 ارب ڈالر سالانہ آ رہی ہیں،
اور ہمارے خیال سے ہم امپورٹس بھی کچھ نہ کچھ کم کرنے میں کامیاب ہوں گے. تو یہ میں عارضی بہتری کی بات کر رہا ہوں. میں قطعی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے کوئی یہ بہتری لا سکیں گے پائیدار، لیکن کم سے کم آنے والے مہینوں میں ہم یہ دیکھیں گے نمبر 1 افراط زر میں کمی ہوگی، نمبر 2 روپے کی قدر میں بہتری آئے گی، نمبر 3 جو ہے ہمارے ریزروز بڑھیں گے، اور نمبر 4 ڈسکاؤنٹ ریٹ میں کمی ہوگی. آپ دیکھیے گا آنے والے دن ان تمام چیزوں کا ٹیمپریری فائدہ پاکستان کو. ٹھیک ہے شاہد صاحب، آخری سوال آپ سے میں کروں گا کہ اس وقت پاکستان کے جو قرضے ہیں وہ تقریباً 45,000 ارب پلس ہیں، اور یہ پچھلے اگر ہم دیکھیں کمپیریٹیولی تو تقریباً 3 گورنمنٹس کے اندر ان قرضوں کے اندر بہت تیزی سے اضافہ ہوا. عمران خان صاحب نے بھی تقریباً 20-22 ہزار ارب ڈالر جو ہے وہ ایڈ آن کر دیے. یہ حکومت آئی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ دونوں گورنمنٹس کو اگر ہم کمپیریزن کریں، ظاہر ہے انہوں نے 3.5 سال گزارے، انہوں نے ابھی تقریباً 5 ماہ ان کو ہو گئے ہیں، تو ان کے دور میں زیادہ مہنگائی جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے، بیکاز انہوں نے یہ وعدہ لوگوں سے کیا تھا، انہوں نے لانگ مارچز کی تھی. ظاہر ہے وہ سیاسی جماعتوں کا کام ہوتا ہے کہ ہم اس حکومت کو ختم کر کے ملک کے اندر مہنگائی کو ختم کریں گے، لوگوں کو سستی چیزیں جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. لیکن آج جتنا پاکستانی تنگ ہے، پیاز، ٹماٹر، ہر چیز کی قیمت جو ہے آپ دیکھیں آسمان کو جا چکی ہے. تو پھر کس کی انکمپیٹنسی ہے، ان کی یا پچھلوں کو جیسے یہ کوستے ہیں ان کی؟ ایسا بہت ہی اہم آپ نے سوال اٹھایا ہے. اس میں سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے عمران خان صاحب کے اوپر کہ انہوں نے جب 28 فروری 2022 کو IMF سے معاہدہ توڑا تو جو $900 ملین کی قسط ملنی تھی وہ نہیں ملی، اور روپیہ گرنا شروع ہو گیا، معیشت بحران کا شکار ہو گئی. ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسٹیٹ بینک نے سٹے بازی ہونے دی، روپے کی قدر گرنے دی، کوئی ایکشن نہیں لیا، ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپریل میں جب یہ آ گئے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ IMF سے معاملات مئی یا جون میں طے کر لیتے. انہوں نے جا کے جو ہے اگست کے اینڈ میں طے کیے، جس دوران میں روپے کی قدر گری. لیکن میں بتا دوں مسلم لیگ نون کی جو بڑی خرابی ہے کہ ان کے لوگ جو ہے نا محنت نہیں کرتے، دیکھتے نہیں کیا ہے. اب میں آپ کو 2 جملے بتاؤں، آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. IMF یہ کہتا ہے کہ جو عمران خان صاحب نے جو 28 فروری کا معاہدہ توڑا تھا اس کی وجہ سے معیشت پر جو تباہی آئی اس کے اثرات آنے والے برسوں وقت میں رہیں گے. لیکن اس سے زیادہ الفاظ بہتر میں وہ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے. اس کے میں آپ کو بتاتا ہوں مانیٹری پالیسی میں کیا کہتا ہے. اسٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جس طریقے سے معیشت کو چلایا اس سے جو مہنگائی بڑھی اس کے اثرات جون 2023 تک رہیں گے، یہ اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ضرور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کی جو غلطیاں تھیں وہ جون 2023 تک افراط زر رہے گا. لیکن میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے کہ انہوں نے جو IMF کے ساتھ معاہدے میں تاخیر کی، روپے کی قدر گرنے دی، تو ان کا بھی ایک کنٹریبیوشن ہے. تینوں ذمہ دار ہیں اور اسٹیٹ بینک بھی ذمہ دار ہے. لیکن بنیاد ڈالی عمران خان نے، نااہلی تھی اس حکومت کی، اور اسٹیٹ بینک نے خود مختاری کی آڑ میں بیرونی جو طاقتیں تھیں ان کے مفادات کا تحفظ کیا، کیونکہ وہاں سے گورنر بھی انہی کے آدمی تھے اس وقت، ڈپٹی گورنر بھی اسی بھی آدمی تھے. بڑے عرصے کے بعد الحمدللہ اب ہمارا گورنر وہ ہیں جو پاکستان میں پلے بڑے ہیں، اسٹیٹ بینک میں رہے ہیں. وہ خود مختاری کے باوجود پاکستان کا مفاد کو میرے خیال سے مقدم رکھیں گے جو نہیں رکھا گیا. تو یہ تینوں ذمہ دار ہیں بلا شبہ. لیکن IMF کے مطابق اور اسٹیٹ بینک کے مطابق یہ خرابی کنٹینیو کر رہی ہے جس کی بنیاد عمران خان نے ڈالی تھی. بہت شکریہ آپ کا شاہد حسین صدیقی صاحب، ماہر معاشیات، ناظرین ہمارے ساتھ تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ یہ ٹیمپریری ہوگا جو بھی ریلیف ابھی ملے گا، بیکاز ہمارے اوپر پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے معاشی اعتبار سے. آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.